हेलो एंड वेलकम टू एफपी टॉक्स। मेरा नाम फ़ारूक प्रताफी है। बहुत अरसा हो गया आपसे बात किए हुए। बीच में से मैंने कोशिश की एक दो दफ़ा वीडियो बनाने की, लेकिन मेरा गला ख़राब था तो आई कुडंट स्पीक वेरी क्लियरली। और मुझे लगा कि यानी मैं आपने अगर मेरी सिर्फ खांसियाँ सुननी है तो बेहतर है कि मैं उस वीडियो को स्टॉप कर दूँ। मैंने रोक दिया, हालांकि पूरा बनाया हुआ था, आधे आधे घंटे का दो वीडियोस थे। बाद में जैसे आगे दिन गुजरेंगे तो मैं उसको रीमेक करने की कोशिश करूंगा। खासतौर पे इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेके मेरे कुछ अपने वो हैं ऑब्जर्वेशंस है जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। नई हुकूमत आ गई है। मियाँ शहबाज शरीफ हैज़ टेकन ओथ ऑफ ऑफिस एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और इसके साथ पिछले 2 साल का एक बहुत बड़ा भूचाल था जो सिस्टमिक हमारे मसाइल थे। एक तो ये हो गया कि हमारी जुडिशरी में तो खैर टर्म्स अलहदा किस्म की कार्व आउट हुई होती है सीनियरिटी प्रिंसिपल पे, तो वहाँ तो ट्रांजिशन हो रही होती है। लेकिन दो चीज़ें जो है वो काफ़ी स्टेबल रही है ना पिछले कई सालों में। एक आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट होती है, और दूसरा फिर जो है वो पार्लियामेंट की जो टर्म है 5 इयर्स की। जनरल मुशर्रफ साहब की 2002 के असम्बली के बाद से नेशनल असम्बली ने अपना टेन्योर हर 5 साल का पूरा किया है। तो अब जो है जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो उस वक़्त टोटल कोई 1.25 साल रह गया था उस असम्बली को। अब अगर आप किसी असम्बली को अननेचुरली एक्सटेंड भी करना चाहें तो वो एक लिमिटेड टाइम तक होता है। फिर खान साहब ने क्योंकि इस्तीफ़ा दे दिया तो वो असम्बली भी आधी हो गई, और इसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ती रही। तो उस वक़्त से अभी तक, और फिर केयर टेकर आए, और केयर टेकर का काम होता है 3 महीने रहना। लेकिन खास तौर पे ये वो कहते हैं ना दुल्हन भाई जो पीएमएन भाई, तो जो पीएम साहब थे वो भी 6 महीने निकाल गए, 7 महीने 8 महीने। और फिर पंजाब की गवर्नमेंट ने तो उससे भी ज़्यादा टाइम गुजारा। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर, इस सारे टेन्योर के अंदर, इस टाइम लाइन के अंदर हमने देखा कि जो मुल्क के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म की दबी दबी एनवायरनमेंट थी कि हर चीज़ का पता नहीं चलता था कि कैसे जो है ना वो एकदम ठापा हो जाएगी। तो मैंने भी ये कहा कि जब तक केयर टेकर बैठे हैं, क्योंकि जो पीएम साहब हैं जो चले गए उनसे कोई मेरी खास बनती भी नहीं है। पहले एक ज़माने में मेरे दोस्त थे, लेकिन उसके बाद जो है कोई थोड़ा सा तू तड़ाक हो गई थी जब वो पीएम नहीं थे, उससे 1 महीना पहले। उस वक़्त से मेरे सर पे तो एक तलवार लटकी हुई थी कि यार ये जब तक है तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन खैर टू हिज क्रेडिट कोई ऐसी इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हाँ टेंशनें थी। खैर आज के दिन वो भी ख़त्म हो गया, और एक केयर टेकर गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद जो इलेक्टेड पीएम आया, वो पीएम आया जिसका लास्ट एक्ट जो है वो हमें आईएमएफ से जो एक ख़राब हुआ वो प्रोग्राम था जिस पे डार साहब ने कोई लड़ाई की हुई थी या जो कुछ भी था। जब वो आए थे तो वो माला जट स्टाइल से आए थे, और उन्होंने कहा था कि मैं जी सीधा कर देंगा और फिर डॉलर 200 से नीचे हो जाएगा। तो अब ये है कि वो पीएम साहब ने जो है ना आईएमएफ के प्रोग्राम को आखिरी दिन बचाया था, और सिर्फ अपनी कारकर्दगी से और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी होती है उसकी मदद से। तो उनका लास्ट एक्ट जो है, मुझे तो यही याद है कि उन्होंने एक आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान के लिए काम करने की कोशिश की थी। 3 बंदों की मैं बात बार बार करता हूँ उस गवर्नमेंट के अंदर। बाकियों ने भी अच्छा काम किया होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वेंट आउट ऑफ द वे, चाहे वो फ्लड्स हों, चाहे वो ये जो हमने अभी बात की आईएमएफ वाला हो। दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी, वेरी आर्टिकुलेट मैन, यंग मैन, लेकिन पाकिस्तान का मुकदमा हर जगह पे अच्छा लड़ा। और तीसरा शरीर रहमान साहिबा जो है वो जितना उन्होंने लीडरशिप दिखाई, ख़ास तौर पे ये कॉप जो है इसका जो एनवायरनमेंट का क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंसेस होती रह गई हैं यूएन की, उसके अंदर ख़ास तौर पे, और G77 के लीडरशिप के तौर पे। तो दैट इज़ अमेजिंग। अगर आप चाहे उनसे अच्छा आपका रब्ता हो या ना हो, लेकिन 3 बंदों ने बहुत काम किया जी। और मेरा ख्याल है कि सिस्टम को इस बात को याद रखना चाहिए। अब जो नए प्राइम मिनिस्टर आ गए, उसकी वजह से अब जो भी काबीना बनेगी तो आने वाले दिनों में आपको कम अज़ कम ये नज़र आएगा, और ख़ास तौर पे आपने पीएम की
جو پہلی سپیچ تھی جو پارلیمنٹ کے ہاؤس فلور پہ ہوئی تھی، اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس باقیوں سے زیادہ بہتر نقشہ موجود تھا. اب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، رائٹ. اور اس کے اندر کچھ چیزیں ہوں گی جس کے تشنگی آپ کو رہے گی، لیکن سوچیں کہ اگر آپ ٹھہرے ہو اور آپ کے ارد گرد حصار ہو آپ کے اپنے سپورٹرز کا، کہ کیونکہ فزیکلی پرلی سائڈ جو ہے وہ اسالٹ نہ کر دے، تو اس پریشر میں اور پھر اس نوائز میں، ڈن میں اپنی بات رکھنا سب کے سامنے، اور وہ بھی 1 گھنٹہ 20 منٹ سے زیادہ بولے ہیں، میرے خیال میں 24 منٹ بولے ہیں. تو دیٹ از اگین a good indication کہ at least we have a direction, a map. اور اس کو کیسے چلنا ہے دیکھنا پڑے گا. اب یہ ہے کہ پی ایم آگے، چاروں صوبوں کے سی ایم آگے، کابینہ نہیں آئی، اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی ٹینشن ہے، کیونکہ جو کابینہ ہوتی ہے باہر کا وہ پرائم منسٹر کے نام پہ ہی کام کرتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے اندر فنانس منسٹری کے اوپر بہت ساری لیدے ہو رہی ہے، بہت ساری بات ہو رہی ہے. اور جب اسحاق ڈار صاحب آئے تھے، کیونکہ وہ بھی رشتہ دار ہیں، اور یو کین سیک فنانس منسٹر بٹ یو کین ناٹ سیک اسمبلی، رائٹ. تو اس کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا تھا کہ پالیسی ڈائریکشن پی ایم کوئی چاہ رہا ہے، اور شاید فنانس منسٹر کی اپنی ایک ورلڈ ویو ہے اور اس کے ذریعے سے وہ کام کر رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں فنانس منسٹر کون ہوتا ہے. خیر پچھلی جو 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی اس کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس وقت میاں نواز شریف ملک سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، پارلیمنٹ میں نہیں تھے، اور پھر ان سے ملنے کے لیے پوری کابینہ کو جا کے بریفنگ دینی پڑتی تھی. اب یہ ہے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو انفارم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے. تو کابینہ ضروری ہے، اور اس کے اندر فنانس منسٹر کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر اسپیکولیشن تو چل رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ہوں گے جنہوں نے باہر کا، میرے علم میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے IMF کے پاس جانے کی. اور پھر جو شمشاد اختر صاحب ہیں ان کا بھی نام ہے، احسن اقبال صاحب کا ہے، 2-3 اور صاحبان کا بھی نام ہے. ابھی یہ نہیں پتا کہ ٹیکنوکریٹس کے ساتھ جائیں گے یا پھر اپنے ٹیسٹڈ پالیٹیشنز کے ساتھ جائیں گے. لیکن اگر پی ایم اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنی کوalition کی طرف سے با اختیار ہو تو پھر آپ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جب شہباز شریف صاحب پی ایم تھے لاسٹ ٹائم، تو ان کے 2 فنانس منسٹر رہے. ایک ٹائم پہ مفتاح صاحب ایک کام کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسحاق ڈار صاحب آگے تو دوسرا کام ہونا شروع ہو گیا. لیکن اس وقت بھی جو وہ تھا ان کی پالیسی ہے اس کے اندر جو ہے، کیونکہ تھوڑا سا اس زمانے میں فنانس منسٹری میں کنفیوژن تھی کہ ہم نے IMF کے پاس جانا نہیں جانا، ہم نے الیکشن میں جانا ہے یا ہم نے حکومت میں رہنا ہے. ان تمام چیزوں کی وجہ سے ملک کے اندر خاطر خواہ ٹائم جو کہ IMF کا تھا نا، مثال کے طور پہ IMF کے ساتھ اگر آپ اسی وقت سے شروع کر دیتے اور وہ بات بن جاتی اور کچھ عرصے کے لیے اسٹیبل ہو جاتی، اور وہ پالیسیز کو آپ نے جن کو آپ نے بعد میں امپلیمنٹ کرنا شروع کیا، اگر وہ پہلے کر دی ہوتی تو آپ کے حالات الیکشن تک کافی بہتر ہو گئے ہوتے. اس کے بعد آپ پھر الیکشن کے بعد پھر جاتے تو آپ کو ایک تھوڑی سی اسٹیبلٹی ملتی. تو اس وقت جو ہے پی ایم کی جو ریٹ ہے وہ اپنی کابینہ کے ممبرز کے ساتھ سامنے، اپنی کوalition کے سامنے اس کی فائنل ہونی چاہیے. یہی بات جو ہے وہ سی ایمز کی بھی ہے، ہوگا نہیں. خیبر پختونخوا کے جو سی ایم ہیں ان کا تو سیدھا ہے کہ وہ اڈیالہ جائیں گے، پھر وہ آئیں گے اور پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے. اچھا مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ پہلی ماشاءاللہ پنجاب کی سی ایم ہیں. اللہ کرے کہ اور بیٹیاں جو ہیں ہمارے مقام کی وہ بھی آ کے سی ایم بنے. اور ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کی جو اسمبلی ہے اس کے اندر جو ڈپٹی اسپیکر ہے وہ خاتون ہیں اور چترال سے ہیں. تو دس از ایوری تھنگ. جہاں پہ بھی، یا میں 2 بیٹیوں والا ہوں، تو میرا تو یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی بیٹیوں کو مین سٹریم کیا جائے گا، اور یہ ان کے فلسفہ زندگی، ان کی فلسفی، ان کی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے علیحدہ، جہاں جہاں پہ 50% آبادی جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر کے مین سٹریم کریں گے اتنی اچھی خبر ہوگی. لیکن پنجاب کے اندر بھی جو وہ مریم نواز ہیں
ان کو بھی بہت ساری چیزوں میں ویٹ کرانا پڑے گا اپنے ڈیسیژن کو اپنے ابا جان سے. اور پھر ظاہری بات ہے کیونکہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کرنا ہے جو کہ ان کے انکل چلا رہے ہوں گے, تو اس کو بھی کنسلٹ کرنا شاید ضروری ہوگا. مراد علی شاہ صاحب جو ہے انہوں نے پہلے بھی ثابت کیا ہے کہ وہ پالیسی کے معاملات میں جو ہے وہ کافی زیادہ اچھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. کووڈ کے زمانے میں آپ کو یاد ہو, باقی چیزوں میں یاد ہو تو, اور اسی طرح ہیلتھ کیئر کو بہت اچھا کر دیے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا سندھ میں جو بہت بھاری مینڈیٹ ملا نا دونوں ایک ایک پارٹی کو, مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کو اور پھر سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر, خیبر پختونخوا میں ہیلتھ کارڈ بہت چلا, بہت عرصے تک رہا. اور جو سندھ ہے کیونکہ ان کا ماڈل اور ہے, ان کا ماڈل بیسیکلی ایک قسم کا جس کو کہتے ہیں سوشلسٹ ماڈل ہے, تو اس کی وجہ سے ان کی جو سٹیبلٹی, جو ان کی ہیلتھ کیئر کی پالیسیز ہے, ان کا انویسٹمنٹ زیادہ پبلک سیکٹر میں تھا, پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں تھا, تو اس کی وجہ سے انہوں نے کام کیا, تو اس وجہ سے ان کو پڑے ووٹ. اب 4 صوبوں میں مقابلہ ہوگا. سندھ اور خیبر پختونخوا کی کابینہ کے اوپر نظر تھوڑی سی کم رہتی ہے, اس کی وجہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے پالیسی پنڈت سے زیادہ میڈیا ہاؤسز کے مالکان ہیں وہ زیادہ تر پنجاب سے ان کا تعلق ہے, تو فوکس بار بار, اور پھر پنجاب کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے نا جی, 50% آف پاکستان تو پنجاب میں بیٹھا ہے, اور اگر آپ رقبہ دیکھیں تو 50% بلوچستان میں, لیکن رقبے کو تو منسٹری نہیں ملتی نا, انسانوں کو ملتی ہے, تو پنجاب کے اوپر خاص طور پہ فوکس ہے. اچھا, پھر جو بلوچستان کا سی ایم ہے, اب ان کے بارے میں تو یہ مانا جاتا ہے کہ ان کے امپریشن تو یہ رہا نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں, لیکن اب وہ پیپلز پارٹی میں ہے, تو باہر کیف وہ آصف علی زرداری صاحب کے بھی پالیسی کو فالو کرنے کے اور بلاول بھٹو زرداری کی پالیسی کو فالو کرنے کے پابند ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ کون کتنا آٹونومس ہوتا ہے, لیکن کابینہ اپنی کے سامنے چیف ایگزیکٹو کو لازماً امپاورڈ ہونا چاہیے. No minister should have the power to veto a prime minister as long as that prime minister or chief minister they are in office. ہٹا دیا تو ہٹا دیا, ٹھیک ہے. اچھا, اور کابینہ کا نام آنا ضروری ہے, تو اب انتظار کریں کہ کس کی کون سی کابینہ بنتی ہے اور اس میں کون کون ہوتا ہے. 3-4 چیزیں جو ہم دیکھتے ہوتے ہیں, اولڈ ورسز ینگ. آپ کو پتہ ہے کہ بعض پارٹی کے اندر تو خیر خاص طور پہ اگر آپ 1990 سے شروع کر لیں تو نواز لیگ, مسلم لیگ نواز جو ہے, اس کے تو مورل ایس وہی لوگ ہیں نا, بار بار آتے ہیں ماشاءاللہ سے, وہی کیبنٹ ہوتی ہے, پورٹ فولیو ہوتا ہے. اب کچھ تھوڑا بہت چینج کرنا شروع کیا ہے, لیکن اس کے اندر بھی ہم نے مفتاح صاحب کا دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. باقی جو کتنے نئے لوگ آئیں گے, اب یہ امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پہ اپنی پارٹی سے. دیگر پارٹیوں میں تو کوئی بھی آ جائے نا, اگر پیپلز پارٹی چاہے تو وہ اپنے کسی بیک بینچر کو کر دے, جیسے ابھی آپ کو کیئر ٹیکر میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس کو بنایا گیا پی ایم, ایک بیک بینچر کو اٹھا کے, جس کے خیال میں نہیں ہوگا, جو میرے خیال میں اس وقت بڑی کوشش کر رہے تھے عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران کہ وہ منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز بن جائیں. ان کو خیر سے ہم نے 6 مہینے کے لیے 8 مہینے کے لیے پی ایم بنا دیا. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ جو آپ کی کولیشن پارٹنرز ہیں ان کی تو مرضی ہے جو آپ کو دے, لیکن جو مین پارٹی ہے جس کی گورنمنٹ ہے وہ کس کو بنا رہی ہے, یہ امپورٹنٹ ہے, رائٹ. اور اس کے اوپر پھر نظر رہتی, کتنا ینگ ہوں گے, کتنے یا انٹیسٹڈ ہوں گے, اور کتنے پرانے ہوں گے, یہ امپورٹنٹ ہو گیا. دوسرا, خواتین کتنی ہوں گی. سی ایم ہے پنجاب کی خاتون ہیں, لیکن پنجاب کے اندر جو کابینہ ہے اس کے اندر کتنی خواتین ہوں گی, فیڈرل گورنمنٹ کے اندر کتنی خواتین ہوں گی, یہ بھی سب دیکھنا چاہتے ہیں. پھر جو ڈومین ایکسپیرینس ہے, مثال کے طور پہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی, اس میں تو یہ ہے نا کہ جی آج آپ نے فائنانس منسٹر بنا دیا, کل فارن منسٹر بنا دیا, پرسوں جو ہے نا اس کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کے ڈیفنس پروڈکشن کا منسٹر بنا دیا. تو لیکن آج کل اسپیشلائزیشن کا دور آ گیا ہے, تو اس کے اندر یہ ہے کہ کون بندہ کتنا ڈومین ایکسپیرینس لے کے آیا, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اور اس کی انڈرسٹینڈنگ آف دوز تھنگس کتنی ہے. تو اب ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو دین یو کین ٹیل
what exactly is going to happen اور کون کون کیا کیا کیسے چلے گا. لیکن یہ بات جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی یہ بڑی شیکی قسم کی کولیشن ہوگی اور شاید نہ چل سکے, تو میں ہر کسی کو کہتا ہوں کہ دو چیزیں. جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹس بنی تھی نا, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بھی ایک ہنگ پارلیمنٹ کا نتیجہ تھی, اور اس وقت ہمارا خیال تھا کہ جی یہ تو کیسے چلے گی, بہت عرصہ اتنے کولیشن پارٹنرز ہیں, ادھر ادھر سے لوگ پکڑے ہوئے, تو وہ کب تک چلے گی. لیکن وہ 4 سال گزار گئی, اور اس کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کو بھی پہلے ایک سروائیو کر گئے, ووٹ آف کانفیڈنس کو سوری, لیکن بہرحال انہوں نے کیا. پھر جب یہ 13 پارٹیز کے کولیشن ہیں, ہم نے کہا یار یہ تو 5 منٹ میں گریں گے, ان کا تو اور کام ہی کوئی نہیں لگتا کہ آپس میں لڑتے ہیں. ابھی لڑ رہے تھے نا پچھلے دنوں الیکشن کمپین کے دوران, تو یہ تو نہیں چلیں گے, وہ بھی ماشاءاللہ 16 مہینے گزار کے. تو نیور تھنک کہ اس طرح کی کولیشن جو ہے وہ نہیں چلے گی. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کولیشن جو ہے گورنمنٹ زیادہ سٹرونگ ہوگی, اور اس کے اندر زیادہ کنسالیڈیشن آئے گی. اور اگر پیپلز پارٹی نے جوائن کر لیا, اب دیکھنا ہے کہ اس کو منسٹریز کون سی ملیں گی. اور پھر یہ یاد رکھیے گا اوپر صدر جو بیٹھا ہوگا اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں اس ملک کے اندر تمام قسم کے پروپیگنڈاز ہوتے رہے ہیں, کچھ سچ ہوگی بات, کوئی غلط ہوگی, لیکن باتیں ہوتی رہے گی. لیکن یہ مومنٹ ہمارے عقل میں, ہمارے دماغ پہ نقش ہونا چاہیے کہ جب پاکستان میں محترمہ کی شہادت کے بعد آگ لگی ہوئی تھی, اور خاص طور پہ سندھ کے اندر, تو وہاں پہ کہتے تھے پاکستان نہ کھپے. تو ہی واز دا گائے ہو ایکچولی سیڈ پاکستان کھپے. اچھا, پھر ان کا یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے سے انہوں نے اپنی صدر کی جو مرکوز شدہ طاقتیں وہ اتار کے حوالے کر دی, اور وہ جو ہے ان کے کولیشن پارٹنر پارلیمنٹ کے پاس چلے گئے, اسمبلی توڑنے بہرا کم جو معاملہ تھا. تیسرا, جب APS پشاور ہوا تو اس وقت بھی انہوں نے جا کے, کیونکہ ان کے اچھے تعلقات رہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی, تو اس وقت جو ہے نا یہ کنسنسس بلڈ کرنا کہ ٹیررزم کے خلاف ہو, تو نیشنل ایکشن پلان والی جو APC تھی اس کو بلانے کے اندر بھی ان کا بہت کردار تھا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب تو بجنگ آمد تھے. تو اوپر جو صدر بیٹھا ہوتا ہے نا جی, اس کی وجہ سے بھی تھوڑی اسٹیبلٹی آتی ہے, اور کیونکہ ہی انڈرسٹینڈز پاکستانز پولیٹیکل سچویشن ویری ویل, تو وہ آئیں گے. اور خاص طور پہ پھر مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک ڈائنامو افیکٹ یہ ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری اور باقی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو منسٹریاں لینی پڑے گی. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ خود وہ کر چکے ہیں, برڈن اٹھا رہے ہیں, تو پھر اس کے اندر کم از کم پالیسی کے اندر سے بھی ہونا چاہیے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں, الیکشن کے دوران عوام نے تو آپ کو ایک اینٹی کے طور پہ دیکھا. اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ نمبرز میں لا لیں تو ان کی میجارٹی بنتی ہے, بیکاز دے آر دی کور آف PDM, پیپلز پارٹی PMLN, اور چلو MKM نہیں تھی لیکن بعد میں بن گئی. تو اب ان تمام کو اگر آپ دیکھیں تو آنے والے دنوں میں مجھے اسٹیبلٹی نظر آتی ہے. مجھے بس یہ 2 مہینے کا ٹائم, جب انڈیا کے الیکشنز ہونے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا یہ فکر ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی بھونچال آتے رہیں گے, کیونکہ باہر کیف انڈیا ایک بہت زیادہ گزشتہ 10-15 سالوں میں جب ہم آپس میں لڑتے رہے ہیں تو انہوں نے اپنا انفلوئنس بہت بنا لیا. تو پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ انڈیا کی الیکشن کمپین کا حصہ نہ بن جائے, یہ امپورٹنٹ ہے, رائٹ. لیکن اس کے بعد جو ہے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, انشاءاللہ ہوں گی بھی صحیح, اور جو کچھ بھی ہو سلوشن آنے چاہیے. میں ایک علیحدہ ویڈیو کروں گا PTI کی پالیٹکس کے بارے میں. PTI انسٹنکٹیولی کچھ چیزوں کو سمجھتی ہے اور کچھ چیزوں میں بار بار وہی غلطیاں دہراتی ہے, لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتی ہے. اور اس کا اس وقت کا جو مینڈیٹ ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ الیکشن وغیرہ کے جو آؤٹ کمز ہیں, الیکشن کے پروسیس کی شفافیت کے بارے میں بھی جو میرے اپنے معذورات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے جتنے بھی پوائنٹ آف ویو ہے, جتنے آبزرویشنز ہیں, کیونکہ I've been around for quite some time, 25 سال سے تو ووٹ ڈال رہا ہوں, 25 سال سے لکھ بھی رہا ہوں, تو مجھے آبزرویشنز ہیں میری
تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ ایک ویڈیو بنایا تھا لیکن اس میں کھانس کے اتنا برا حال ہو گیا کہ پھر میں جو ہے وہ ویڈیو مجھے ڈیلیٹ کرنی پڑی. لیکن جی آج سے میں کیونکہ باہر کا آج کا دن ایک بڑا اچھا دن ہے. نہ صرف پچھلے 2 سال کی 2.5 سال کی جو انسرٹنٹی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور کیئر ٹیکر بھی چلے گئے. تو مجھے جو ہے آج کے دن سے میں چاہوں گا کہ آپ کو ڈیلی نئے ویڈیوز لا کے دینے کی کوشش کروں. ڈیلیز نہ ہو تو کم از کم ہفتے کے اندر 7 ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں. اور یہ جو واٹس ایپ چینل ہے اس کے اندر بھی میں کوشش کروں گا کہ زیادہ ایکسکلوسیو کنٹینٹ ڈالوں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.